अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीका और ईरान के दरमियान। उनकी पहली नशिस्त खत्म तो हुई लेकिन अभी भी वो मुज़ाकरात जारी हैं। प्रोग्राम के पहले से हम आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। उसके बाद 21 घंटे की जो तवील बैठक हुई उसमें क्या क्या हासिल किया है इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में भारतीय मीडिया की जगहसाई हर तरफ हो रही है, दुनिया का तमाम मीडिया एक तरफ, भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग एक तरफ। लेकिन आगाज करते हैं 1979 के बाद पाकिस्तान की बराह रास्त इतने हाई लेवल डेलीगेशन की इंटरेक्शन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुई। 21 घंटों तक ये नशिस्त जारी रही और उसमें मुख्तलिफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में बहुत सारी जो बातें हैं उन पर गौर व खौस किया गया। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात जिन्हें इस्लामाबाद टॉक्स कहा जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये अगली नशिस्त में आगे बढ़ के इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर भी हों। लेकिन जब ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो किस नोट पे ख़त्म हुए, इससे बड़ी वाज़े तौर पे उम्मीद है कि ये बातें अब इधर से आगे जाएंगी। दुनिया गुज़श्ता चंद हफ्तों से जिस किस्म के अजाब से गुजर रही है उससे जो एक पॉज मिला है और बातचीत शुरू हुई है, इससे आगे लगता है कि इस सीज़ फायर को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के बाकी ममालिक को भी उतना कद अपने के मुताबिक काम करना होगा जितना पाकिस्तान ने किया है। लेकिन जाते हुए जो वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस है वो जिस तरह से गुफ्तगू करके गए हैं, जिस टोन में गुफ्तगू करके गए हैं, उससे यही लगता है कि जो मुज़ाकरात है वो ना सिर्फ अभी आगे मजीद बढ़ेंगे लेकिन जाते जाते वो ये कह गए कि जो हमारी ऑप्शंस दिए हैं हमने ईरान को, जिस बात पे हमारी फिलहाल जो डेडलॉक है, इससे आगे हम उम्मीद करते हैं कि ईरान सोच समझ के हमें फिर जवाब देगा। मुलाहिजा कीजिए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जिस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जो ज़बान का चुनाव है, आप देख सकते हैं कि इसमें हॉस्टिलिटी नजर नहीं आ रही। ये नजर आ रहा है कि जो 50 साल से ज्यादा का डिस्ट्रस्ट है उसको भी आगे बढ़ के उसके हील करने में बहुत वक्त लगेगा। ये रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली उस नशिस्त पे बैठे तमाम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर इंजॉय करते हैं, जो कि हमें JD वैंस साहब के बयान से लगा। अब वो ऑफर क्या दी गई है ईरान को, जाते जाते वो क्या कहकर गए हैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, मुलाहिजा कीजिए। We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. See an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly beat a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. उन्होंने कहा उम्मीद करते हैं कि हम ईरान की तरफ से ये कोशिश देखें कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि यूरेनियम की अफजूदगी भी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा और यूरेनियम जो है वो हैंड ओवर कर देगा इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनको। मुंजमद असासे जो हैं ईरान के, इस हवाले से क्या बात हुई इस नशिस्त पे, इस बात को कन्फर्म किया अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने कि हुई, लेकिन इस पर भी फिलहाल अग्रीमेंट नहीं हो सका। Talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The President told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. एटमी जंग के दहाने पे जो खित्ता है उधर से लेकर मुज़ाकरात की टेबल में इस्लामाबाद तक लाने में पाकिस्तान के किरदार को किसी की अब तारीफ की जरूरत है नहीं, क्योंकि बड़ा वाज़े है दिन की रोशनी की तरह कि भाई यहाँ पर किस तरह का किरदार पाकिस्तानी हुकूमत ने निभाया है, पाकिस्तानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने निभाया है। लेकिन फिर भी जाते जाते JD वैंस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल का शुक्रिया करके गए। Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal.
पाकिस्तान की जानिब से की गई जो सिंसियर कोशिशें हैं उनको ईरान की तरफ से भी सराहा गया है। इस वक्त अगर आप देखें तो अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं, उन्होंने जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया डिप्लोमेटिकली, बड़ी मोहतात तरीके से गुफ्तगू की, कोई धमकियां नहीं है, इसमें कोई अल्टीमेटम्स नहीं है, आगे के लाएमल की तरफ वो पॉजिटिवली देख रहे हैं कि भाई आगे से कोई जवाब आएगा या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो दूसरी तरफ ईरानी जो रजीम है उनकी तरफ से भी जो रद्द अमल आया है उसमें भी हम देखते हैं कि अल्फाज के अंदर कोई ज्यादा अग्रेसिवनेस नहीं है। ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान और अमरीका में कई इशूज पर इत्तेफाक राय हुआ है, 2-3 पर इख्तलाफ बरकरार है जिसके बायस डील ना हो सकी। उनका मजीद कहना था कि एक मुलाकात में डील की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तफाक तक पहुंच गए थे, दीगर उमूर पर नुक्ता नजर में इख्तलाफ मौजूद है। सिफारतकारी कभी खत्म नहीं होती, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। ईरानी वफ्द के सरबरा मोहम्मद बाकिर कालब्याफ ने कहा कि ईरानी वफ्द ने मुस्तकबिल से मुतालिक इक़दाम किए, मुखालिफ फरीक इस मरहले में ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में बिलाखिर नाकाम रहा। मुज़ाकरा से पहले इस बात पर जोर दिया कि हमारे पास नेक नियति है और इरादा है, लेकिन गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं है। जेडी वैंस के ईरान ने की जो शराइत है उनको तस्लीम ना करने के हवाले से जो बातचीत की, उससे आगे बढ़ के हम देख रहे हैं कि जवाद ज़रीफ साहब का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने एक ट्वीट की है। जेडी वैंस के ईरान ने हमारी शराइत तस्लीम नहीं की, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका को समझना होगा कि ईरान को शराइत से डिक्टेट नहीं कराया जा सकता, अब भी समझने के लिए ये देर नहीं हुई है। मामला है आपना हुर्मुज़ का। अगर हम आगे बढ़ के देखें इसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, तो इसहाक डार साहब ने भी जो दोनों फरीकैन हैं उनका शुक्रिया अदा किया, बल्कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तान का हाथ मजबूत किया जाए इन मुज़ाकरात को करवाने में, उनको फैसिलिटेट करने में, हर तरफ से तमाम फरीकैन को साथ बिठाने में, उनका भी शुक्रिया अदा किया। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. प्रोग्राम के पहले से में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के। इसके अलावा अभी तुर्की से लौटे हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है वहाँ प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन से, कुछ उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल है कल की जो मुज़ाकरात हैं उससे आगाज़ करते हैं। इसमें से जो की टेक अवेज हैं, कल जितनी देर बैठे हैं, दोनों तरफ से जिस लेवल पे एंगेजमेंट हुई है, जिस तरह की टीम्स आई थी दोनों तरफ से, आपके इसमें से अभी तक की टेक अवे क्या है? मैं तो समझता हूं कि द वेरी फैक्ट कि ये मुलाकात बराह रास्त हुई, इस मौके पर हुई कि जब जंग का इतना बड़ा खतरा था और इतनी तवील अरसे के लिए हुई, 20-21 घंटे, कोई मौसम का हाल तो नहीं डिस्कस किया ना, विद एक्सपर्ट्स और पेपर्स भी, ये तारीखी मुलाकात है। इट्स अ टर्निंग पॉइंट। मैं 79 से फॉलो कर रहा हूँ ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन। ऐसी मुलाकात नहीं, और जिसमें सुने हाथ भी मिलाए गए हैं। जेडी वैंस ने स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालब्याफ दे शुक हैंड्स, और बराह रास्त जैसे आप और हम बैठे हैं। दैट्स अ हिस्टोरिक थिंग। पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है, इन लोगों को ले आए साथ कुछ। और जो आखिर में हुआ है, मैं समझता हूं वो स्पॉइलर नेतन्याहू है, और दूसरा ये है कि जेडी वैंस पर शायद मेरे ख्याल में पूरा मैंडेट नहीं था ट्रंप का। याद रखें, ट्रंप चाहता है कि अगर डील भी कोई होनी ना, वो अनाउंस करे, उसके हाथ में हो। जैरेड कुशनर इज एज गुड एज ट्रम्प्स प्रॉक्सी ओवर देयर। तो जैरेड कुशनर और विटकॉफ, जो उसने कहा था, एक ब्रिटिश फॉरेन नेशनल एडवाइजर, पिछली मीटिंग में, ये जैरेड कुशनर थे, उनके देवर इजरायली एसेट्स, ये उनके वो कुछ नहीं। ट्रंप ही है इज नंबर 1। कुशनर वाला जो भी वो परवाह नहीं करता। तो सो आई थिंक दे डिडंट हैव द फुल मैंडेट। और ट्रंप खैर वो बातें तो बड़ी स्ट्रांग करता है, लेकिन ईरान वो स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। और जो इन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज किए हैं। इश्यू शुरू हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम से, अब वो कहते हैं कि एनरिचमेंट भी कोई जीरो करो, और जो आपके पास एनरिच यूरेनियम है वो भी हमें दो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी हमें दो, और उसके एवज में हम आपको पैसे भी जो आपके 120 अरब डॉलर हैं वो लिए हुए वो नहीं देंगे। और प्लस जो एग्री हुआ था लेबनान के ऊपर, आपको याद है जो पहली ट्वीट आई थी ट्रंप, हाँ, उसके बाद ट्रंप ने कहा था
پلان جو ہے ایران کا, اٹ از اے ورکیبل بیسس فار نیگوسیشنز. اس 10 پوائنٹس میں ایران نے کیا رکھا ہے, اینڈ وار انکلوڈنگ لیبنان. تو لیبنان تو تھا, ادھر سے بھی مکر گئے ہیں بیکاز آف اسرائیل. سو جو مین جو اس میں ہے ایشو از نیتن یاہو اینڈ از اے اسپوائلر. اور یہ ایران کی خلاف جو جنگ ہے یہ امریکن وار نہیں, نیتن یاہوز وار. اس لیے لیکن اس کے علاوہ جب جے ڈی وینس صاحب گئے ہیں تو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے کے ٹیبل سے اٹھ گئے ہیں یا یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. جو ٹون ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات جاری ہیں, دونوں اطراف اپنی اپنی پوزیشن ری ایویلیویٹ کر لیجئے. ایٹ لیسٹ جہاں پچھلے 2 ہفتوں پہلے دنیا تھی اس سے تو ہم ایک قدم آگے ہیں. میں سمجھتا ہوں بریک ڈاؤن ہی ہوا. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ ویو, یا فیلئر ہوا ہے. اٹس اے اسٹیل میٹ. اچھا, اسٹیل میٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک پاز کر لیں. اور دونوں سائڈ نے جو بیان دیے میرے خیال میں میجرڈ ہے اور سبڈیوڈ ہے اور سخت تلخ زبان نہیں استعمال کی. جے ڈی وینس نے بھی آپ نے صحیح فرمایا, اس نے کہا کہ یس یہ ہمارا فائنل آفر ہے, ایران دیکھ لیں. ٹھیک ہے, فائنل آفر کے لفظ کیا انہیں, یہ لیکن دھمکی نہیں دے گی ورنہ. اور ایران نے بھی کہا کہ یہ ایک پروسیس ہے, ہم آگے پروسیس کو چلنے کو تیار ہیں اور ہم کافی ایریاز پر ہمارا ہو چکا ہے, یہ بھی ایران نے کہا ہے. تو دونوں طرف سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیریس نیگوسیشنز ہیں اور ایک کھڑکی مجھے ابھی بھی نظر آ رہی کھلی ہے مذاکرات کے لیے, کیونکہ 21 اپریل تک تو ہے نا سیز فائر کو برقرار رکھا گیا. یہ بھی اس میں خوش آئند بات ہے کہ اس کی فی الحال سیز فائر ٹھیک ہے, بیانات آئیں گے, سختی بات بھی ہوگی, لیکن اس میں سب نے یہ تو ایگری کیا نا. دیکھیں نا, میرا ایک اور بھی بات ہے کہ پاکستان نے جس طرح ہوسٹ کیا, when they came to Pakistan both sides felt at home. وہ جفیاں ڈال رہے ہیں, مذاق ہو رہے ہیں, گپ لگ رہی ہے, کمفرٹ لیول. بہت امپورٹنٹ اس وقت دنیا میں کتنے ممالک انجوائے کرتے ہیں جو کرتے ہیں. دیکھیں نا, وہ باقی جو جنیوا میں بھی ہوا اس طرح نہیں ہوا کہ جس طرح گھر اپنے آئے ہیں. یہ تو ہے کہ جو کہتے ہیں پنجابی میں کربلی گالے گی, اچھا اور سنا اور کی حال ہے, یو نو, اسمائلنگ بوتھ سائڈس ریسپیکٹیولی, ایران والے بھی امریکن والے. سو ایک وہ جو کمفرٹ لیول, اور ہم نے جو ایک اسٹریٹجک سکہ جما دیا اپنا کہ جی وی کین برنگ وارنگ سائڈس, وی کین ڈیفیوز ٹینشنز, اور ہم یہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کا ایک مقام ہے اور جو ایک رول ہے, جو ایک انگریس کہیں, امپیکٹ کہہ لیں, اور ایک رسپیکٹ اور کلاؤٹ, واشنگٹن ڈی سی ایٹ دا ہائیسٹ لیول اینڈ تہران ایٹ دا ہائیسٹ لیول, یہ بہت بڑی بات. پلس ریاض, اینکرا اینڈ چائنا اس کے علاوہ, دیٹ از آف کورس آلریڈی دیئر. اور یہ کیا ایک بہت زیادہ غیر متوقع آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں, پہلی ہی میں کوئی ڈیل کریک ہو جائے گی؟ ماضی کے اندر ہم دیکھتے رہے کئی نشستیں ہوتی ہیں, کئی سیٹنگز ہوتی ہیں, جب اس سے پہلے بھی ایران ہو رہی تھی. یہ تو بڑی خوش فہمی تھی میڈیا کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بڑے بور ہو گئے ہم, کیا ہو رہا ہے, کبھی خبر نہیں آ رہی. ہم تو نہیں, 47 years of distrust, ان کا اتنا بڑا گیپ, پھر لاسٹ ابھی سخت 40 دنوں کی جنگ سی ہے, اس کے بعد یہ بیٹھے ہیں, انسٹیڈ آف ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, شوٹنگ ایٹ ایچ ادر, دے آر ٹاکنگ. یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, تاریخی بات ہے. ایک چھت میں, ایک کمرے کے نیچے, ہمارا تو خیال تھا شاید ایک کمرے میں بیٹھے بھی نہ, وہ انڈائریکٹ کوئی ڈیلیگیشن ہو. افغانستان میں میں جب جرنلسٹ تھا آپ کی طرح, تو آئی ریمبر ان دی 80s they were proximity talks, کہ ایک کمرے میں یہ افغان بیٹھے ہیں, دوسرے میں ہم بیٹھے ہیں, تیسرے میں UN والے, پھر ان کو پرچیاں جا رہی ہیں. یہ تو ڈائریکٹلی ہوئی ہے بات, ہاتھ بھی ملائے گئے ہیں اور گفتگو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ ہوئی ہے. سو دیٹس اے ویری, آئی تھنک ہسٹورک. لیکن اس کے علاوہ دونوں ممالک میں اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کا پریشر. امریکہ کے اندر ریپبلکنز کا ایک مشکل ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس جنگ کو اپنے ہی میگا جو کانسٹیچوئنسیز کو سیل کرنا. ایران کے اندر بھی ایک جو سینٹیمنٹ ہے, جو ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے. تو بھی آپ دیکھیں گے کہ بیانات دونوں طرف سے تھوڑے سے ان کے لیے بھی آئیں گے پوسچرنگ. صرف یہ کہ فرق ہے کہ ایران میں حکومت کے ساتھ عوام ہے, اس ٹرمپ کے ساتھ عوام, امریکن عوام اس جنگ میں ساتھ نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے. اور کل میں ایک دیکھ رہا تھا پبلک اوپینین سروے, فار دا فرسٹ ٹائم 60% امریکنز اسرائیل کے خلاف ہیں, 37% اسرائیل کے حق میں ہے. اور آپ کے پہلے پروگرام میں بھی بات کی تھی میں نے, ایپسٹین فائلز کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک میل ہوا ہے ٹرمپ, اٹس اسرائیلز وار, اٹس ناٹ دا امریکن وار. سو یہ ایک فرق ہے, اینڈ ٹرمپ از انڈر لاٹ آف پریشر. اور آپ نے دیکھا کہ کل ٹرمپ نے کہا کہ میں تو وہ اسپورٹس چیمپئن شپ دیکھ رہا تھا, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. جو وہ نہیں دیکھ رہے تھے, خود کہا کہ 10-12 دفعہ ٹیلی فون میں بات ہوئی, لیکن وہ وانٹڈ ٹو کنوے کہ جی جنگ مجھے فرق جیت نہیں چکے پڑتا, ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا, میں تو جنگ جیت گیا ہوں. سو ہی وانٹڈ ٹو کنوے دیٹ پوسچر آلسو. سو واٹ,
جی کوئی فرق ایک کمفرٹ لیول ہے سارا. اس کے علاوہ 2 ہفتوں کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک اور سٹنگ بھی ہو سکتی ہے گیون دا فیکٹ کہ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے ٹویٹ بھی کی ہے کہ امریکن نیوی جو ہے اس کو انسرکل کرے گی. اگلی کوئی نشست ملاقات کی بیٹھی کیونکہ میرے نزدیک تو یہ بھی ایک نتھنگ شارٹ آف میریکل ہے کہ 15 دنوں میں جس طرح سے ہم نے مینج کیا ہے. نہیں آتے کمال ہے. اور یہ ڈیفیوز بھی کیے, امن کو بھی برقرار رکھا ہے, دونوں کو ساتھ لے بھی آئے ہیں اور آلموسٹ ایگریمنٹ کے ایٹ لیسٹ ایک فریم ورک تیار تو ہو گیا. اور کوئی سائڈ بھی نہیں چنی, یہ بھی تو ایک بڑی وہ ہے نا, نیوٹرلٹی کو برقرار رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے لیے. ایک مومنٹ آف ریجوائسنگ اینڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کا یہ ماشاءاللہ یہ مقام ہے اس وقت عالمی سیاست میں. کوئی وی ہیو بین ناؤ ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف گلوبل ڈپلومیسی. یہی ہے نا سب سے بڑا ایشو دنیا کا, یہی ہے نا, وار اور پیس کا تو یہی ایشو ہے. ایران اینڈ گلف اینڈ امریکہ اینڈ اسرائیل, وی براٹ دیم ٹوگیدر. اور اتنی محنت کر کے سارا کچھ کر کے, اور وہ جو ایک ووٹ آف کانفیڈنس دیا انہوں نے پاکستان پر, اور پاکستان کی ریاست پر, ہماری قیادت پر, ہمارے رول پر, that's amazing. اور جاتے ہوئے دونوں پارٹیز پاکستان سے فی الحال خوش ہیں, ہمارے سے بڑے مطمئن پورے مطمئن. اور میں ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا, میں جسٹ کمنگ فرام استنبول, ایک کانفرنس تھی تو پرسوں اردوغان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. دولما باچے پہلے سے بڑا مشہور ان کا, ادھر ہی انہوں نے ہی ریسیوڈ اس اسمال گروپ آف پیپل, ایشین پولیٹیکل لیڈرز تھے. تو اس میں انہوں نے پاکستان بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا پاکستان کا بڑا کردار ہے. میں نے ان کو کہا سر آپ کا بھی کردار ہے کیونکہ ہم نے مل کے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور مسلم کوارڈ کی بھی بات کی. اور انہوں نے پھر کہا کہ یہ سب سے بڑا خطرہ, 2 چیزیں چیلنجز ہیں ہمارے لیے. ایک چیلنج ہے یہ اسرائیل, نیتن یاہو, ہی از دا بگیسٹ اینیمی. اور دوسرا اس نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں مسلم لوگوں کو. میں نے کہا یہ یو ول بی ہیپی ٹو نو مسٹر پریزیڈنٹ کہ پاکستان میں ایران کے حوالے سے 86% پاکستانیز ہیں اور ہماری آبادی 25 کروڑ ہے. انہوں نے ایران کے ساتھ سمپتھی کی ہے, سپورٹ کی ہے. سو دیر ہیو بین نو کائنڈ آف اینی ڈویژنز. اور اس حوالے سے لوگ پتہ ہے کہ یہ مسلم امہ کے حوالے سے یہ ترکی کا بھی یہ سینٹیمنٹ ہے, ترکی کے عوام کا سینٹیمنٹ ہے. اور میرے میں عرب چینلز میں کبھی تک گیا ہوں, یہ سعودی بھی, ایجپشن بھی, یہ الجزیرہ وغیرہ بھی, ادھر بھی یہ ویو ہے. According to the biggest threat is Israel. So that's a very good. It's unified the Muslim Ummah, the people against the common enemy. اور اس وقت یہ لگتا ہے جو سیز فائر ہے یہ کیا ایکسٹینڈ ہونے کا بھی آگے امکان نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ وی شوڈ سیز دا مومنٹ. یہ اتنا جو محنت کی ہے اس کے ثمرات رہنے چاہیے. اور ایک کھڑکی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں امید کی کرن ہے, کھڑکی ہے, کیونکہ جو اس طرح بیانات دیے ہیں اٹس ناٹ کلوزڈ. اور ایک اور چیز ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ جنگ مختلف ہے, اس کے اسرائیل سے مختلف ہے. کئی مرتبہ اسے ریسنٹلی اپنی ٹویٹس میں ان کو علیحدہ بھی کیا ہے, لیکن اور وہ لگتا ہے کہ تنگ آ گئے جنگ سے, اس کو ختم کرو کس طریقے سے. اینڈ ہی ہیز ڈکلیئرڈ وکٹری 2-3 ٹائمز, ابھی وکٹری لیکن اس کو پھر کھینچ کے واپس لے آتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہمیں ابھی پاکستان کو چاہیے کہ سعودی عربیہ, ترکی پلس ایجپٹ جو ہمارا مسلم کوارڈ ہے, پلس چائنا وغیرہ, ان کو بھی دباؤ ڈالیں کہ یہ اس وقت پریشر رکھیں. مومنٹم بنا ہوا ہے کہ ایران تیار ہے ڈیل کے لیے. ایران دیکھیں نا, بڑے انہوں نے جس طرح بیانات بھی دیے ہیں بڑا سنجیدہ طریقے سے. سر وہ قطر بدے ساتھ لے کر آئے, کوئی مذاق کرنے تو نہیں آئے, وہ ایک چیز کا ایکسپرٹ فٹ بال لیگ تو کھیلنے نہیں آئے. ایگزیکٹلی. انہوں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ یہ فیلئر ہوا تھا جنیوا میں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو بندے ہی نہیں تھے, ایکسپرٹس نہیں تھے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس, اکنامک ایکسپرٹس, ملٹری ایکسپرٹس, ہر قسم کے ایکسپرٹس لے کے آئے تھے. دے کیم فلی پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ, اینڈ ابھی بھی دے آر ریڈی فار دیٹ. تو اس حوالے سے آئی فیل دیٹ وی شوڈ پش دا مومنٹم فارورڈ. اور ایک چیز, ایک وارننگ ہے, کسی صورت میں بھی, کیونکہ اب اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ مسلمانوں کو لڑاؤ کسی طریقے سے. خود تو لڑانے میں فیل ہو گئے ایران کے خلاف, جنگ بھی فیل ہوگی, اور جو ہارمز کا جو بھی ایشوز تھے, دے ہیو فیلڈ ٹوٹلی ان آل دی آبجیکٹیوز. رجیم چینج ہو, ایران کی صلاحیت ختم کرنے کو ہو, اب وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں میں غلط فہمی ڈالی جائے. اینڈ روپ ان سم مسلمان, کچھ نادان دوست ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان, یس ایگزیکٹلی, بٹ وی شوڈ بی ویری ویری کلیئر کہ دس از ناٹ اباؤٹ ایران, دس از اباؤٹ دا اسٹیبلٹی آف دا گلف اینڈ دا مسلم ورلڈ, اور یونٹی آف دا مسلم ورلڈ. اور اس میں پاکستان کا ایک جو لیڈرشپ رول ایمرج کیا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کریں. لیکن اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں, مجھے بتائیے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی اگر دونوں ممالک کے لیے, تو ایک ون ون سیناریو انہوں نے کرافٹ کرنا ہے اپنی اپنی آڈینس کے. ایران کے لیے وہ کیا ہے, امریکہ کے لیے وہ کیا ہے, اگر اس وقت بھی وہ ایگزٹ کریں؟ ایران کے لیے تو ہے کہ جنگ کا خاتمہ اینڈ نارملائزیشن آف ریلیشنز ود امریکہ. اٹس ناٹ اباؤٹ نیوکلیئر. اینڈ ٹرمپ کے لیے ہے کہ ہی ہیز ٹو ڈکلیئر اے کائنڈ آف وکٹری کہ جی میں جنگ جیتا ہوں.
اور وہ نیریٹیوز کے حوالے سے پروپیگنڈا وار ہی ہوگی، لیکن وہ ایک ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز. الٹیمیٹلی یہ بات جائے گی یو این کے پاس. آئی تھنک دیٹ کین بی اے ون ون تھنگ، کیونکہ ایک فریم ورک جو ورلڈ کا ہے از دا یو این سیکورٹی کاؤنسل، جس کے ہم بھی ممبر ہیں. چائنا کو روپن کریں چارٹر. ہمارا جو 5 پوائنٹ پلان تھا، ماریا صاحب آپ نے دیکھا تھا چائنا اور پاکستان کا، 5th پوائنٹ کیا تھا؟ پرائمیسی آف دا یونائٹڈ نیشنز، یو این کی بالادستی، ناٹ امریکہ یا اسرائیل کی بالادستی. تو یونائٹڈ نیشنز چارٹر، انٹرنیشنل لا، یو این فریم ورک میں وہ الٹیمیٹ گارنٹی ہوگی. لیکن یہ تو مجھے جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ نیشن کی سپریمیسی، آئی مین یہ اب دیوانے کا خواب نہیں لگتا ہے؟ نہیں، بٹ دیٹ از دا اونلی سیولائزڈ فریم ورک. ادروائز وی گو ٹو دا لا آف دا جنگل، مائٹ از رائٹ. اور مائٹ از رائٹ تو ویسے ہی فیل ہو گئی ہے، کوشش کی نا ہے. اب وہ وینزویلا ماڈل دیٹ از ناٹ اے ماڈل. وہ تو انہوں نے کڈنیپنگ کر لی اور ان کو خرید لیا. ایران از نائدر وینزویلا نور صدام حسین عراق نور بشر الاسد سیریا. ایران نے شو کر دیا ایک ملک نہیں ہے، سیولائزیشن ہے. 9 کروڑ کا ملک ہے، دبنگ ہے، اور کس طرح کانفیڈنٹ طریقے سے ہیں. اور انہوں نے، میں نے سنا ہے کہ باڈی لینگویج میں بڑے ریلیکس تھے، کانفیڈنٹ تھے، اور آئی کانٹیکٹ بڑے خوش تھے کہ اب برابری کی بنیاد پر ملاقات ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ. ایران کی تو بہت بڑی فتح ہے یہ. دنیا نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. پاکستان نے تو اپنے قد سے بہت زیادہ اس لیے چائنا کو روپن کریں. اور یہ اس میں کچھ مسلمان ملک جو میٹر کرتے ہیں، جو مثبت بھی ہیں، جن کی سوچ ہے امن کی، اس میں سعودی عربیہ، ایجپٹ اور ترکی. لیکن ایران نے بھی تو کافی ناراضگیاں کر لی ہیں نا اس کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر. تو وہ میرے خیال میں ان ناراضگیوں کے علاوہ وہ یہ لوگ ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے. They look at the big picture. They don't look at it in a tribal context. اور سیکیورٹی اگر ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنی سیکیورٹی کا بندوبست بھی خود کریں گے یا وہ خود ہی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نا، اس میں جو ہم نے مسلم کوارڈ جو ایمرج کر گیا، پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ اینڈ سعودی عربیہ. اینڈ آئی واز سیئنگ دا اسٹیٹمنٹ آف دا فارمر قطر پرائم منسٹر شیخ جاسم بن حمد. اس نے کیا کہا ہے کہ جی سی سی ممالک نیٹو سٹائل ایگریمنٹ کریں with پاکستان اینڈ ٹرکی. اور وہ ترکی الفیصل نے انٹرویو میں کیا کہا ہے کہ the biggest threat to the region is Israel and we must unite against that. تو ایک بنیاد بن گئی. تو پاکستان جو ہے نا ایز براڈر مسلم ورلڈ میں، اور آئی تھنک پاکستان ٹرکی are 2 key countries، وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے. ناؤ اٹس ایز یو سیڈ کہ لا آف دا جنگل میں تو پھر مائٹ از رائٹ میں تو فوجی قوت بڑی ضروری ہو جاتی ہے. پلس ہماری سفارتکاری بڑی ہے، اور پلس ہمارا جو آؤٹ ریچ ہے، کانفیڈنس ہے ود ڈفرنٹ کیپٹلز ایٹ دا سیم ٹائم، وہ کنسالیڈیٹ ہے. تو وی شوڈ، آئی تھنک یہ وی ٹاکنگ آف دا ڈے آفٹر. تو ڈے آفٹر میں سیکورٹی پھر امریکہ کو آپ آؤٹ سورس نہ کریں. جنہوں نے غلطی کی آؤٹ سورس کرنے کی، ان کو نقصان پہنچا ہے. ان کے اڈے بھی دیے، پیسے بھی دیے، ہتھیار بھی ان سے لیے، تو 0 رزلٹ ہوا. وہ تو بھاگے. قطر کے پاس ترکی کی فوج ہے، سعودی عربیہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور بھی لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی بعید نہیں کہ امریکہ اس پوری جنگ کا بل بھی انہیں تھما دے اس وقت کرے گا. بالکل امریکہ تو بہت اٹ از ہر گرنے والے جہاز کا معاوضہ جو ہے وہ بتا کی اپروچ ہے ان کی. ان کو بتا ہے کہ جی اپنے ادھر تو چائے پانی بھی آپ دیں، سارا پیسے بھی سارے آپ دیں، اینڈ فٹ دا بل وچ دے ڈیڈ ان دا گلف وارز بائی دا وے. بہت شکریہ مشاہد حسین صحیح. پروگرام سے بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو واشنگٹن سے بھی کچھ خبریں حاصل کریں گے، اور اس کے علاوہ ذرا پاکستان میں کل ہونے والی بیٹھک میں کیا کیا معاملات ہوئے، ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد ٹاکس میں جو ہونے والی کل گفتگو تھی، اس کے بیچ میں رکاوٹ کیا آئی؟ تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ 5 ریزنز ہیں جس کے اوپر دونوں جو اطراف ہیں ان کا فی الحال اگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو 5 بڑے اختلافات ہیں ان میں سب سے پہلا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جوہری تنازع ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان جو سب سے بڑا، بے یقینی طور پر سب سے پرانا اختلاف ایران کا جوہری پروگرام ہے. ایران نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے کبھی بم بنانے کی کوشش نہیں کی، تاہم اس دعوے پر زیادہ تر مغربی حکومتیں شدید شکوک رکھتی ہیں. دوسرا لبنان کا ایشو ہے. لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی کارروائیاں مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں متاثر کرنے کا سبب بن رہی تھیں. ایران کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہے، تاہم ابھی تک بھی لبنان میں جنگ بندی کے آثار نظر نہیں آ رہے. تیسرا بڑا ایشو آبنائے ہرمز ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ہے اہم تیل بردار جہازوں کی گزرگاہ آبنائے ہرمز. ایران اسے خود مختار ایرانی پانی قرار دے رہا ہے اور ایسے نئے قواعد کی بات کر رہا ہے جو یہ طے کریں گے کہ یہاں سے کون گزر سکتا ہے اور کسے اجازت نہیں ہوگی. اثاثوں کی بحالی بھی ایک بڑا ایشو ہے. ایران
کئی دہائیوں سے سخت بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے. کسی بھی ممکنہ معاہدے کے حصے کے طور پر وہ امریکہ اور عالمی برادری کی جانب سے عائد تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. اور پانچواں بڑا ایشو ہے ایران کے علاقائی اتحادی. ایران کے خطے میں موجود اتحادیوں نے تہران کو خطے میں خاص اثر و رسوخ دیا ہے. میں حزب اللہ، یمن میں حوثی، غزہ میں حماس اور عراق میں مختلف ملیشیاؤں کے گروہ شامل ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار فردوس صاحب، ڈاکٹر عادل نجم صاحب، کامران یوسف صاحب. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. کامران آپ سے آغاز کرتے ہیں. کل کی جو ہم نے گفتگو سنی، جس طرح سے پارٹ ہوئے تمام ڈیلیگیشنز، جو زبان تھی کیونکہ آپ ڈپلومیٹک بیٹ کور کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ نپی تلی، بہت زیادہ محتاط. جے ڈی وینس نے بھی کوئی اس وقت بڑی دھمکیاں نہیں لگائی. انہوں نے کہا جی ہم نے کہہ دیا ہے، یہ اپنی پیش کر دی ہے گزارشات، اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایران کیا کہتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے اب نئے ہرمز کا محاصرہ کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو ایرانی پاسداران ہیں ان کا جواب آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اس کی طرف بڑھے گا تو پھر ہم بھی اس کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے. سو ابھی فی الحال کل سے لے کر آج تک کی جو ڈیولپمنٹ میں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اوور آل تو سرٹنلی دیر از اے سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ یہاں پاکستان کے اندر. اس لیے سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، یہ نہیں کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ جی کوئی حتمی معاہدہ ہو جائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان، کیونکہ جو 47 سال کی ان کی لڑائی ہے وہ 21 گھنٹوں میں تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ضرور تھا کہ جو مجھے بھی پتا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں بیک چینل کے ذریعے جو ہوم ورک کیا گیا تھا، جس میں پاکستان نے بڑا ایک رول پلے کیا کہ شاید کم از کم دونوں اطراف جو ہیں کم از کم جب اٹھیں گے اسلام آباد سے تو ایک ایسا فریم ورک جو ہے وہ ضرور اس پر رضامندی ہو جائے گی کہ جس کے ذریعے مستقبل میں کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر کے چلنا ہے اور ڈی ایسکیلیشن کی طرف باتیں جائیں گی. اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ڈیفینیٹلی یہ جو امریکی صدر ٹرمپ کا بیان ہے دیٹ از ویری سگنیفیکینٹ. لیکن دیکھنے والی اس میں یہ بات ہے کہ کیا یہ جو انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے ایسکیلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ ابھی بھی 8 دن باقی ہیں جو عارضی سیز فائر ہے، کیا ابھی بھی ایک ممکنہ جو ڈیل ہے دونوں جو سائڈز ہیں وہ برج کر سکتی ہیں اپنا ڈفرنس؟ کیونکہ آپ نے حوالہ دیا جے ڈی وینس کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے جو بات کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بری خبر ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکی. لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی، مثلا انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سیز فائر ختم ہو گئی ہے، ہم دوبارہ جنگ کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پرائیویٹ ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کو وہ پبلک میں نہیں کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے، اور دوسری طرف سے جو ایران ہے اگر ان کا بیانیہ بھی دیکھیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، دروازے بند نہیں ہوئے. تو آئی اسٹل کاشیسلی آپٹمسٹک. یہ ٹرمپ بھی جو دھمکی لگا رہے ہیں شاید مقصد اس کا یہ ہے کہ وارننگ دینا، ایک ایسکیلیٹ کرنا کہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ ڈیل کر لیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ، پاکستان از ناٹ گیونگ اپ. میرے خیال میں ابھی بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سولوشن نکل آئے کہ بات ایسکیلیشن کی طرف نہ جائے. بالکل ٹھیک بات ہے، اور پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ، لیکن دنیا کی باقی قوتوں کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ اب اس کو سیز فائر کو بالکل پرماننٹ بھی بنانا ہے. عادل نجم صاحب، امریکہ کے اندر اس حوالے سے کیا سینس ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ تو رہے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور میں تو اس وقت ایک اسپورٹس ایونٹ دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ بار بار فون پہ بات کر رہے تھے. جے ڈی وینس صاحب نے کنفرم کیا ہے. اس وقت کیا یہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یہ ٹویٹ ہے، ان کے لیے یہ ایک پولیٹیکل پوسچرنگ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ مریم. نہیں، میرے خیال میں یہ والی ٹویٹ جو ہے یہ تو انٹرنیشنل آڈینس کے لیے، آپ کے لیے، ان کو پتا ہے آپ نے شاد شو کرنا ہے تو کچھ آپ کو دینا تھا نا. اور میرے خیال میں اگر اس ٹویٹ کو ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اینالائز کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ان کے حساب سے تو یہ کافی مائلڈ سی ٹویٹ ہے. سو مثلاً میں کافی دیر انہوں نے خاموشی رکھی. آئی واز تھنکنگ کہ جیسے ہی وان صاحب نکلتے ہیں تو مے بی وی ول ہیئر سم تھنگ. آدھی رات کو ان کی نیند کا ایک مسئلہ ہے تو وہ رات کو بھی کر دیتے ہیں، بٹ دیٹ ڈڈنٹ ہیپن. اور اس میں بھی ایز سچ اتنی بڑی تڑی نہیں ہے. اس میں بیسکلی وہ آرگیومنٹ ہے جو وہ بارہا بنا رہے ہیں کہ جی ہم تو پہلے ہی جیت چکے ہیں، ہم تو یہ ایک فیور کر رہے تھے بات کرنے کا، لیکن ہم تو جیت چکے. اس کو انہوں نے اگر ایسکلیٹ کا لفظ بھی استعمال کریں تو فرام ٹرمپ اسٹینڈرڈ یا ایون بائی یو ایس اسٹینڈرڈ، ایون کہ ایک میجر پاور ہے، یہ کوئی اتنی بڑی ایسکلیشن نہیں ہے. آئی تھنک یہ سگنلنگ زیادہ ہے، اور یہ سگنلنگ یہ ہے کہ، اور جس طرح ٹرمپ وینس کا واپس جانا سگنلنگ تھا. دیکھو اس میں ایسی کوئی سرپرائز نہیں تھی. آپ جیسے کامران نے بالکل درست کہا، یہ تو کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں جو ہے کچھ گھنٹوں میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو دین تو سمجھتے آپ کی کوئی پکی پکائی پہلے سے آئی ہوئی. سو سم آف دس از آئی تھنک پارٹ آف دیٹ پوسچرنگ، پارٹ آف دیٹ سگنلنگ. یو ایس کو آئی تھنک واٹ یو ایس از ڈوئنگ از
کہ جی ہم سیریس ہیں کہ ہم نے جو تمہیں اپنی بتائی ہے ریڈ لائن وہ ہی ہے. اب جو ہے نا وہ پروبیبلی جو ہو رہا ہے مجھے اندر کا تو کوئی خبر نہیں ہے, لیکن وہ جو آؤ بھاؤ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک طرح سے کہہ دیا کہ آپ نے دونوں کی سٹیٹمنٹس, اگر آپ وینس کی سٹیٹمنٹ پڑھیں سنیں اور جو لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ آئی ایران سے, تو دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گڈ فیتھ میں 3 باتیں کہہ رہے ہیں. پہلی بات ہم گڈ فیتھ میں کہہ رہے ہیں, دوسری بات پاکستان کا بہت زیادہ شکریہ, اور وہ ضرورت سے زیادہ کہہ رہے ہیں, میں اس بات پہ آتا ہوں. اور تیسری بات یہ کہ دوسری جو سائڈ ہے اس نے جو لچک دکھانی تھی نہیں دکھائی, رائٹ, کہ وہ جو ہے ہم سے ضرورت سے زیادہ مانگ رہے ہیں. اب اس تیسری بات کا میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا ہے کہ ہمارے مین پوائنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور ناؤ دے آر پشنگ دی ادر کہ یار تم ذرا زیادہ گیو کرو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اور جو پاکستان کے شکریہ کا مسئلہ ہے, وجہ ہے, اس کی میں اس لیے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہے ڈپلومیٹک کہنا کہ آپ کسی کے گھر آئے ہیں تو آپ شکریہ کر کے جائیں گے, دیٹ از فائن, لیکن آپ نے وینس میں خصوصاً اور ایران کی سٹیٹمنٹ میں بھی اس کو بہت زیادہ زور سے کہتے ہوئے دیکھا, جس کا ایک مقصد یہ ہے وچ آئی تھنک از ٹرو کہ دے ایکچولی اپریشیٹ جو پاکستان نے کی, کہ جب ساری دنیا پیچھے ہٹ گئی تو پاکستان جو ہے اس نے یہ رول لیا, اینڈ بوتھ آف دیم ایکچولی اپریشیٹ. یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ دے ایکسپیکٹ کہ پاکستان کا کوئی نہ کوئی جو رول ہے وہ رہے گا. جب دونوں گھر جا رہے ہیں تو دے اسٹل نیڈ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ, کوئی کانڈویٹ, کوئی کوریڈور, جہاں سے اگر گفتگو کنٹینیو ہونی ہے, یہ اگر کنٹینیو ہونی ہے تو ایسے نہیں ہوگا کہ دوسرا راؤنڈ ہوگا, پھر تیسرا راؤنڈ ہوگا, پھر وہ اسلام آباد پھر آئیں گے, پھر آپ لوگ ساری اپنی ٹرانسمیشنیں کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہیپن لائک دیٹ. سو دے آر کیپنگ دیٹ ڈور اوپن. سو اس سارے کا میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی گفتگو ہے وہ ختم ہوئی ہے, لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ ٹاک نہیں. 2 باتیں ایک جملے کی. ایک یہ کہ آئی تھنک اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیز فائر اصل میں رہتا ہے. صحیح. اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ رہنا چاہیے, ان کا کی خواہش ہے. دوسروں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں رکھیں گے. صحیح. لیکن آن دا گراؤنڈ اگر سیز فائر رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دے وانٹ ٹو کنٹینیو. لیکن اگر وہ نہ کنٹینیو کرنا چاہیں تو پھر سیز فائر وہ تو جاتے ہوئے جے ڈی وینس نے جس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے اس حوالے سے افتخار, اس میں 2 جو بڑی ہائی لائٹس ہیں وہ ایک یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم بات چیت کو جاری رکھیں گے, دونوں اطراف سے کال آف نہیں کیا گیا, اور یہ نہیں کہا گیا کہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن مریا ایک سیکنڈ کی مجھے اجازت دیجیے. آئی ڈونٹ تھنک آئیدر نے کہا ہے کہ ہم جاری رکھیں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ختم کریں گے. لیکن نہیں, جب جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نکات ان کو بتا دیے ہیں, ہم ان سے جواب کے منتظر ہیں, تو میری لوز انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ابھی بھی گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, ہماری امید یہی. ہاں, ہماری امید ہے. چلے, ہماری وشفل تھنکنگ ہے, ہم نے اس کو جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں ہمارا باعث ہے, کچھ بھی کنفرمیشن باعث ہے, سب کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. سو فی الحال اب یہاں سے آگے کیا ایشو ہے, اور یہ لیوریج کس کے پاس زیادہ ہے, کیونکہ اب جو آپ نے بیسس اپنی مذاکرات کی ایک سیٹ کی ہیں, اس سے آگے دونوں سائڈز اپنے اپنے مسئلے آزمائیں گی نا, تو لیوریج کس وقت ایران کے پاس ہے, امریکہ کے پاس ہے, کہ بھئی کون کس کو پہ زیادہ غالب آ جائے گا اگلے مرحلے میں؟ دیکھیں, یہ بہت انٹرسٹنگ نہج پر یہ گفتگو جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. ایک تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. جتنی اسیسمنٹس جو ہے وہ آئی تھی وہ یہ تھی کہ 25 تاریخ یعنی 25 اپریل تک آئل ریزروز جو ہیں, جو ہرمز جو بند ہے اس تک جو ہے وہ قائم ہیں. تو جو 80% اس ایریا سے متاثر وہ ممالک جو یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں آئل, وہ 25 تاریخ تک تو یہ بات جو ہے وہ سہ لیں گے. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, جو انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ جو ہے وہ ڈالی ہے, اس میں بہت کلیئر جو انڈیکیشن ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے جو بات کرنی تھی وہ کر لی, لیکن اگر اب وہ بلاکیڈ بنا رہے ہیں ایران کے بلاکیڈ کے اوپر, یہ سگنلنگ جو ہے وہ صرف اور صرف امریکہ یا ایران کے لیے نہیں ہے. آئی تھنک کہ جو 80% اس کی ریلائنس جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر وہ چائنا کی ہے, اینڈ دین رشین آئل ٹریڈ کی بھی جو ہے ہم بات جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے گلف اسٹیٹس, ٹھیک ہے, ان کا جو روزگار ہے سارا وہ اسی ایریا سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. سو واٹ ہی ٹو ڈو ناؤ از کہ 21 تاریخ تک اسلام آباد کے اندر تو لوگ بہت کانفیڈنٹ ہیں
کہ 21 تاریخ تک جو ہے یہ سیز فائر جو ہے وہ رہے گی. لیکن میں سیز فائر کی انٹرپریٹیشن پہ بھی بات کر دوں, کیونکہ ایرانیوں کے لیے سیز فائر لبنان میں بھی جی وہ سارا ایریا ہے, اور جو آپ نے 5 پوائنٹس BBC کے بتائے بیسیکلی وہ پہلا پوائنٹ اور 5واں پوائنٹ ایک ہی ہے, کیونکہ سیز فائر فار دیم مینٹ بلینکٹ کور. جو گفتگو سے بھی بات ساری نکل گیا الہ آباد ٹاک کے اندر سے, اس میں بھی جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا وہ بلینکٹ سیز فائر تھا, لیکن وہ ایران اور لبنان کو 2 الگ ممالک کے طور پہ دیکھتے ہیں. ایران اس طرح جو ہے وہ نہیں دیکھتا, اینڈ سو اٹ وانٹڈ اے کور فار دی انٹائر سیز فائر. لیکن جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پریویس ہسٹری ہے اور جو ان کی بات ہے اس کے اندر انہوں نے بہت کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ یورپ نہیں آ رہا ہماری مدد کے لیے, کوئی دوسرے ممالک جو ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کانفلکٹ کا حصہ بنے اور ریزولوشن نکالیں, وہ بھی نہیں آ رہے. تو اگر وہ اب مکمل بلاکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف ایران کے لیے انڈیکیشن نہیں ہے, باقی سب ممالک کے لیے بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دن گزرتے جائیں گے اور اگر اس میں کوئی آئس بریکنگ کا سلسلہ مزید جو ہے وہ جاری نہیں رہے گا, تو ابھی تو یہ ٹویٹس بینائن لگتی ہیں اور یہ میسیجنگ بھی بینائن ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس میں سختی جو ہے وہ آئے گی اگر اسے مسئلہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کامران, جو مجھے افتخار کی گفتگو سمجھ میں آیا ہے کہ ٹرمپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو مور. جو یورپین ان سے اس وقت اسٹرینجڈ ہیں ان کو, جو چائنا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ورنہ یہ مسئلہ جو ہے مزید لنگر آن ہو سکتا ہے. یہ صحیح انٹرپریٹیشن ہے؟ بالکل. وہ دیکھیں, وہ کچھ تو نہیں ہے جو بڑی طاقتیں ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے مدد نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. اور اسی وجہ سے اگر آپ اس ٹویٹ میں ایک اور بات دیکھیں کہ انہوں نے خاص کر کے پاکستان کا, ویسے وہ تعریف نہیں کرتے کسی کی بھی, انہوں نے پاکستان کی جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا ان کی بڑی مہربانی, اور یہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں دونوں, پاکستان کے پرائم منسٹر اور جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں. تو یہ انہوں نے بات کی ہے کیونکہ اس لڑائی جھگڑے میں کوئی بھی نہیں گھسنا چاہتا تھا. پاکستان نے یہ بہت بڑا رسک لیا ہے اور اس کی ایک کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. جو میں اس کو دیکھتا ہوں, آئی تھنک اس میں جو زیادہ جو فیکٹر ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو ظاہر جے ڈی وینس آل دا وے واشنگٹن سے اسلام آباد یہاں پہ آئے تھے, ایران کو وہ خود آفر وہ کر رہے ہیں کہ ڈیل ہم آپ کو دے رہے ہیں, ڈیل لے لیں آپ لیٹ سے. تو یہ میرے خیال میں ایک فائنل پش بھی ہے ان کی طرف سے, کیونکہ وہ اس طرف دوبارہ جنگ کی طرف بڑی نہیں جانا چاہتے, کیونکہ آلریڈی جو اس کی کاسٹ ہے, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ ایران کی جو انرجی کی تنصیبات ہیں ان پر اگر حملے کرتے ہیں وہ, اور اس کی ریٹیلیشن میں پھر ایران باقی گلف کنٹریز کی تنصیبات جو انرجی کی ان پر حملے کرتا ہے, پھر تو پوری دنیا کی معیشت جو ہے بیٹھ جائے گی. تو آئی تھنک یہ اسٹیپ وائز وہ معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے کہ کیونکہ ابھی بھی نیگوشیشنز تازی ہوئی ہیں کہ اگر ایرانی ڈیلیگیشن واپس جاتا ہے, اوپر سے یہ پریشر ڈالتے ہیں, تو شاید جو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری چیزوں کے اوپر پروگرس ہو گئی ہے, ایک نقطہ ہے وہ نیوکلیر والا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایران کے لیے زیادہ پریشر ٹیکٹک ہے کہ آپ کر لیں معاملہ اپنا سیدھا, ورنہ میرے پاس تو آپشن موجود ہے. عادل نجم صاحب, اس وقت اس کی جو امریکہ کے اندر جے ڈی وینس صاحب کو یہاں بھیجنا اور اس کے بعد اس طریقے سے پیچھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ٹویٹس کرنا, ان کی ڈومیسٹک جو سیاست ہے اس پہ جو مذاکرات ہے ان کا براہ راست اثر پڑے گا. تو یہ ایگزٹ اسٹریٹجی جو امریکہ نے اپنی علیحدہ بنائی ہے اسرائیل کے مقابلے میں, جو اس کو اسرائیل کھینچ کے دوبارہ واپس لے آتا ہے اس ٹرف کے اوپر, متعدد بار کوشش کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس جنگ سے نکلنے کی. جی, آپ نے 2 باتیں کی, دونوں بہت اہم ہیں. پہلی جو اسرائیل والی ہے, آئی ایم گلیڈ دیٹ ہیز کم اپ, کیونکہ اصلی جو فریق جو ہے نا, اس میں جو آپ نے سوال پوچھا تھا افتخار سے کہ لیوریج کس کے پاس ہے, لیوریج تو ابھی بھی اسرائیل کے پاس ہے. ان اے وے یہ تو طے ہو چکا ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ کوئی آف ریمپ ہو, ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں آف ریمپ ہو, وینس پش کر رہے ہیں. آف ریمپ کیوں نہیں لیا جا رہا, اس کا سب سے بڑا جو بینیفیشری بھی ہے اور اس کا جو محرک بھی ہے وہ تو نیتن یاہو ہے. سو دیکھیں, سوال جو ہے ایک ہی تھا اس سے پہلے بھی اور ابھی بھی, اور وہ یہ ہے کہ ڈز ٹرمپ, کیا ٹرمپ صاحب, امریکہ نہیں ٹرمپ, یہ خواہش رکھتے ہیں اور یہ ابیلٹی رکھتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو کنٹرول کر سکیں. اس وقت میرے خیال میں وہ خواہش رکھتے ہیں. ابیلٹی آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ ایک کنونشنل وزڈم ہمیشہ یہ تھا کہ جب امریکہ کہے گا نا اسرائیل کو تو اسرائیل کہے گا جی سر. اب ہم 2 سال سے دیکھ چکے ہیں کہ دیٹ از ناٹ سو, چاہے وہ بائیڈن ہو چاہے وہ ٹرمپ ہو. جب نیتن یاہو نے نہیں کرنا ہوتا تو وہ نہیں کرتا. آپ نے غزہ پیس پلان میں بھی دیکھا, ہر بار جب کوئی نیگوسیشن قریب پہنچتی ہے کسی ایگریمنٹ کے,
तो इसराइल और नेतन्याहू विल गो टू एनी एक्सटेंट इंक्लूडिंग के वो नेगोशिएटर पे बम मारते हैं जैसे कतर में हुआ। सो और उसकी एक वजह, उसकी एक लॉजिक है। उसकी लॉजिक ये है कि नेतन्याहू की नजर में ये उनकी बका की जंग है। नेतन्याहू की नजर में दिस इज हिज लास्ट बेस्ट चांस। तो एक तो ये है। दूसरा जो आपने वैंस का कहा, अमेरिका में बहुत ज्यादा जो गुफ्तगू है और लॉट ऑफ द डिस्कशन उसका ईरान इस सारी बात पे उसका ईरान से ताल्लुक कम है, अमेरिका की डोमेस्टिक सियासत से ज्यादा है। अच्छा। मसलन अब एक सवाल उठ गया है कि जी वैंस क्यों गए, राइट, कि वाइस प्रेसिडेंट को क्यों भेजा? एक तो इतना सीनियर आदमी है, दूसरा ये कि ईरान डिसाइडेड कि अमेरिका को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो जो उनके क्रिटिक्स हैं वो अब ये कह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कि जी वैंस को जो है आपने भेज के वीकनेस शो की है क्योंकि ईरान डिसाइडेड कि वो आएगा। दूसरा सवाल ये है कि मार्को रूबियो क्यों नहीं गए, और अमेरिकन सियासत में इसकी अहमियत ये है कि रूबियो और वैंस जो है वो अगली इलेक्शन में प्रोबेबली रिपब्लिकन 2 लीडिंग कैंडिडेट टिकट्स पे होंगे। अगर तो वैंस साहब, इसका मतलब ये है कि अगर वैंस साहब पीस मेकर बन जाते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा नारा है। लेकिन अगर वो उनको इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि जी तुम सरेंडर कर आए हो, सो इन अ वे आई थिंक जेडी वैंस सिर्फ ईरान नहीं सोच रहे थे, वो अपनी सियासत भी सोच रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो बड़े पीस लविंग आदमी है, लेकिन सो देयर आर मेनी व्हील्स विद इन व्हील्स हियर ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जैसे हर जगह होता है, इंक्लूडिंग ईरान। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग आपने बात की, क्योंकि जो भी इस वक्त बयानबाजी है वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी की जा रही है और अपने अगले आने वाले जो इक्तदार की और करियर की सूरत हाल है उसको भी शेप अप करते हुए देखे जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें इफ्तिखार, यहाँ से आगे क्या आपको लगता है कि एक और बैठक किसी और जगह मुमकिन तौर पर हो सकती है? क्योंकि ये भी जहाँ मुज़ाकरात रुके हैं इससे आगे भी कई मराहिल हैं, ये ब्रेक ऑफ नहीं हुआ। मैं तो नहीं समझता कि ब्रेक ऑफ हुआ है। और न्यूयॉर्क से पहले भी और उसके बाद भी जिन ऑफिशियल से मेरी बात हुई है वो उसके दरमियान में भी ये बात थी कि कोई अंदिया दे दें कि अगली टॉक्स जो है वो कब होंगी। लेकिन वो टाइम फ्रेम जो है वो फिलहाल डिसाइडेड नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि 1979 के बाद अगर पहली बार आमने सामने बैठे हैं अमरीकी और ईरानियंस तो इसे मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैवियाट है कि इस गेम के अंदर जो है वो स्पॉयलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर इजराइल ने एक्सपेंशन करने की जो है वो कोशिश की तो उसका जवाब कई जगहों से जो है वो आएगा। एंड आई थिंक कि वो एक ट्रिगर पॉइंट होगा कॉन्फ्लिक्ट को आगे एस्केलेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार फिरदौस, डॉक्टर नजम, कामरान यूसुफ साहब। जो मुज़ाकरात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, इतनी जंगी माहौल के अंदर दोनों ताकतों के मुख्तलिफ हाई लेवल डेलीगेशंस को इस्लामाबाद में ना सिर्फ बिठाया बल्कि दोनों साइड का जो एक तरह से इत्मीनान हासिल करने में कामयाब भी हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इससे आगे अब दुनिया को भी इस सीज फायर को परमानेंट सीज फायर में तब्दील करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल इस्लामाबाद दुनिया भर के सहाफ़ी और आलमी मुबसरीन की तवज्जो का मरकज था, और उसमें से उन सबके जो टेक अवेज हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है, उनमें से कुछ हमने चुने हैं आपको बताने के लिए। निकोलस क्रिस्टोफ जो कि एक बहुत ही जाने माने सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी राइटिंग्स हैं, उनके कॉलम्स हैं, वो कभी भी मेहरबान नहीं रहे हमारी पॉलिसियों के मुताबिक। लेकिन उन्होंने अपनी ट्वीट में इस बात का इतराफ़ करते हुए कहा कि मैं कई दहाइयों से पाकिस्तान के बारे में लिख रहा हूँ और उनके बिहेवियर के बारे में लिख रहा हूं जिसको वो इररिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं, लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब की कि इस जंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कमरे के अंदर कोई बड़ा था या कोई एडल्ट था, वो सिर्फ पाकिस्तान था। तो तारीफ वो होती है जो आपके सबसे बड़े क्रिटिक की तरफ से भी आए। अशोक स्वाइन साहब, भारत के अंदर उनको भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, पर वो रुके नहीं कि भाई पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से वो क्रेडिट दें। उन्होंने कहा ये वही नूर खान बेस नहीं है जिसके बारे में भारत ये कहता रहा है कि ये हमने तबाह कर दिया था, तो फिर वहाँ पर ये ईरानी क़यादत क्या कर रही है और उसको किस तरह से हम देख रहे हैं कि रिसीव किया जा रहा है। इसके अलावा जो जांग यूकिंग है वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने जो अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व है वो जिस तरह से दिखाई है, ये है कि अभी फिलहाल लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मामला ख़त्म होगा।
جو یہ 2 ویکس کی اس وقت سیز فائر ہے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ضرور ہے اور ان کو دونوں ممالک کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. مائیکل کوگلمین جانا مانا نام ہے, پاکستان کے بارے میں اوپینین جو ہے اپنی رائٹنگز کے ذریعے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اب پاکستان فیسیلیٹیٹر سے آگے بڑھ گیا ہے بلکہ وہ ڈائریکٹ میڈیٹر اور پیس نیگوشیٹر بن گیا ہے. یعنی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کو ہم 3 طرفہ یعنی ٹرائی لیٹرل ملاقاتیں ہی اب کہہ سکتے ہیں. پاکستان لگتا ہے کہ فی الحال ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے اور یہ بہت ایک مشکل اور ڈیلیکیٹ ایفرٹ ہے کہ بھئی کس طریقے سے امریکہ اور ایران جیسے ممالک کے تعلقات جو ہیں ان کو خراب نہ ہونے دیا جائے. یہ پوری دنیا یہ بات لکھ رہی ہے اور ایک طرف جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس سارے معاملے کی کیسے رپورٹنگ کر رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. What do you think happened between destroying global civilization and chickening out with a unilateral ceasefire? First of all, let's give a lot of credit to Pakistan for the good offices. Oh God, you know that blah 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 blah. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is one of the most esteemed stations in all of India, and you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference, you know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. So are you saying there is Pakistan is playing the role of a mediator? Is there any, or is Pakistan simply trying in a way to make itself relevant? Definitely is that Asim Munir is a very key player, and that Donald Trump really trusts him. They have met at least twice. Have a lot of trust in Munir as an intermediary, as a negotiator. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.